आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। कराची में सियासी ताकत का मुजाहिरा, MQM का पैगाम किसके लिए और क्या मुज़ाकरात से तालिबान रियासत में जज्ब हो सकते हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इस गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का मकसद कायदे तहरीक अल्ताफ भाई और MQM को पाकिस्तान में पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए लड़ी जाने वाली जंग में अपना किरदार अदा करने से रोका जाए। कि आज इस शहर के सीने पर अवाम की अदालत सजी है और उसने अपना फैसला दे दिया है। अभी किसी मुल्क बैनुल अक़वामी अदालत की किसी फैसले की कोई औकात नहीं है। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये शेर आज हैदर अब्बास रिजवी ने उस मुजाहिरे में पढ़ा जो MQM के सपोर्टर्स की जानिब से अपने कायद अल्ताफ हुसैन से इजहार यकजहती के लिए किया गया। वाकई हादसा एकदम नहीं होता, ये बरसों की गलतियों का पेश खैमा होता है। लेकिन पूछने वाले ये सवाल जरूर पूछते हैं कि हादसात अक्सर MQM के साथ ही क्यों होते हैं, साजिशें MQM के खिलाफ ही क्यों होती हैं और MQM के खिलाफ कोई भी बात पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश क्यों समझी जाती है। और सबसे अहम बात ये कि अदम तशद्दुद की फलसफे पर यकीन रखने के बावजूद MQM पर तशद्दुद का लेबल क्यों लगाया जाता है, इस लेबल से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ साथ हुकूमत और तालिबान के उस मुज़ाकराती मैच की भी बात करेंगे जिसके लिए तालिबान ने मजहबी और सियासी रहनुमाओं पर मुश्तमिल अपनी टीम का ऐलान करके सबको हैरान और टीम को परेशान कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये तालिबान की सियासी चाल है या संजीदगी। सवालिया निशान तो तालिबानी और हुकूमती कमेटियों के मैंडेट पर भी है। अब देखना यह है कि कौन कितना संजीदा है। क्या मुज़ाकरात के लिए हुकूमत, फौज और अवाम एक पेज पर हैं? और सवाल ये भी है कि मुज़ाकराती कमेटी बनने के बावजूद, खैर मकदम के बावजूद, पेशावर के सिनेमा में धमाका, मासूम लोगों के खून से एक और होली। अगर इस तरह अमन को मौका देना है तो अब अमन को कितना मौका मिलना चाहिए? बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब और औरिया मकबूल जान साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैं पहले एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जरा तफसील से इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। आज कराची में जो MQM ने सियासी ताकत का, अवामी ताकत का मुजाहिरा किया है, तो ये मुजाहिरा किसके लिए मैसेज है? इस यकजहती के मुजाहिरे में आपने किस ताकत को पैगाम देना चाहा है, अंदरूनी ताकत को या बैरूनी ताकत को? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन से इजहार यकजहती और जो इजहार अकीदत है MQM के कारकुनों का तरीक़ा रहा है और हम हर साल ये प्रैक्टिस करते हैं तजदीद अहद वफ़ा के नाम से। हमारा जो गम गुस्सा है वो दरअसल बरतानिया में जो BBC की चैनल 2 पर जो एक डॉक्यूमेंट्री नशर की गई और उसको मुकम्मल तौर पर एक तरफा रखा गया, गो के दिखाने के लिए और खानापुरी के लिए MQM के सेनेटर जो कि लॉ में PhD भी हैं, बैरिस्टर फरोग नसीम, उनको ज़रूर उसका हिस्सा बनाया गया। मगर जो कुछ भी उठाए जाने वाले सवालात के जवाब बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने उस प्रोग्राम में दिए, वो दिए नहीं गए, जो कि बाद में हमें तमाम मीडिया को जारी करने पड़े और तमाम ही चैनल्स के पास, आपके चैनल के पास भी वो जवाबात हमने भेजे। तो हमारा मानना ये है कि वो डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई गई वो वन साइडेड है
اور کسی بھی جو نشریاتی ادارے کو اس طرح جو کرنا ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اچھا حیدر عباس رضوی صاحب، کیا اس مظاہرے کا کوئی اثر ڈاکیومنٹری بنانے والے ادارے پر پڑے گا؟ کوئی اثر برطانیہ میں جو تحقیقات ہو رہی ہے، جو پیش رفت ہو رہی ہے، جو کارروائی ہو رہی ہے، کیا اس پہ پڑے گا؟ اور اگر پڑتا ہے، آپ ایسا سمجھتے ہیں، تو پھر اس طرح کے مظاہرے، یکجہتی کے مظاہرے تو پھر ہر ہفتے کرنے چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، عرض صرف یہ ہے کہ جو غیر ملکی چینلز کو ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے وہ دو ہیں۔ نمبر 1، اس بات کا احساس دلانا کہ جو ڈاکیومنٹری بنائی گئی اور اس کو جان بوجھ کر ون سائیڈڈ رکھا گیا، اس میں جو نقطہ نظر لیا گیا اس کو پیش نہیں کیا گیا عوام کے سامنے، تو جن لوگوں کے خلاف یہ کانکاکٹڈ ڈاکیومنٹری بنائی گئی وہ کوئی یتیم و یسیر لوگ نہیں ہیں، ان کی ایک بہت بڑی سیاسی فالوئنگ ہے اور پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک میسج یہ ہے، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بی بی سی کے جو ہائر اپس ہیں، جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں، ان کو اپروچ کیا جائے، جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے وہ ای میلز ہوں، چاہے وہاں پر موجود لوگ ہوں، ان کو رابطے میں لا کر ان کے سامنے یہ تمام اپنی مشکلات کو رکھا جائے اور اس کے تدارک کی بات کی جائے۔ ٹھیک، حیدر صاحب، کیا ملک میں اس حوالے سے کوئی آڈینس نہیں تھی؟ اور جس ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نے ڈاکیومنٹری یہ بنائی ہے، اس نے پہلی مرتبہ تو ایسا کام نہیں کیا ہے نا، اس سے پہلے بھی ڈاکیومنٹری بنائی گئی اور وہ بھی آپ نے کہا کہ آپ ہی کے خلاف سازش کی گئی ہے، الطاف حسین صاحب کے خلاف سازش ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے یہی بالکل عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ڈاکیومنٹری بنائی گئی، چاہے وہ پچھلی ڈاکیومنٹری ہو یا اب کے ڈاکیومنٹری ہو، اور جن صاحب نے وہ بنائی اور جنہوں نے پیش کی، ان کے کنیکشنز کیا ہیں، پاکستان میں ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، یہاں کن کن لوگوں سے روابط ہیں، کون کون ان کے کانٹیکٹس میں ہے، کس طریقے سے وہ خبریں حاصل کر رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل ہم اس چینل کو پرووائیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ ڈاکیومنٹری بنائی، اور ان کے پاکستان میں کیا انٹرسٹس ہیں یہ بھی ہم وضاحت کے ساتھ ان کو اپنے جو گزارشات اور معروضات ہیں اس میں پیش کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور یہ بات ہم نے برطانوی ہائی کمشنر سے جب ہماری ملاقات ہوئی، ڈپٹی ہائی کمشنر سے کراچی میں، تو ان کو بھی وضاحت کے ساتھ ہم نے یہ بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، افتخار احمد صاحب، آپ کا تعلق میڈیا سے ہی ہے۔ اب ایم کیو ایم کا الزام یہ ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے نے وہ متعصب ہے، جو ڈاکیومنٹری بنائی ہے وہ بددیانتی پر بیسڈ ہے۔ سوال یہ ہے کہ بددیانتی وہ بھی برطانیہ جیسے ملک میں، جہاں پر جو اخلاقی اقدار ہیں اس کو اہمیت دی جاتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے، اور ہر خبر کو ہر پہلو سے اس کی سچائی کو پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایک متعصبانہ اور غیر حقیقی ڈاکیومنٹری رپورٹ وہ کیوں نشر کریں گے، وہ کیوں سامنے لے کے آئیں گے؟ کہ آپ بھی اسے ایک سازش ہی سمجھتے؟ جی، میں بالکل حیدر عباس رضوی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر میں ایک ڈاکیومنٹری بناتا ہوں اور حیدر عباس رضوی کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے ان سے گفتگو کرتا ہوں اور وہ میں ساری کی ساری چیز نہیں دکھاتا ہوں آن ایئر، تو یہ میری طرف سے ایک غیر اصولی موقف ہوگا اور ایک غیر اصولی طریقہ کار ہوگا، کیونکہ ڈاکیومنٹری میں اس فریق کا، اس شخص کا، اس پارٹی کا مکمل موقف جانا چاہیے۔ اگر 10 سوال ہم ریز کرتے ہیں تو وہ 10 کے 10 سوال جو ہے ہم اے سے بھی پوچھیں گے، بی سے بھی پوچھیں گے اور سی سے بھی پوچھیں گے۔ اگر ہم اپنی مرضی کا جواب ایڈٹ کر کے دے دیں اور دوسرے فریق کو اس پہ اعتراض ہو تو اس کو حق ہے کہ وہ عدالت میں جا کے سو کرے اور قانونی چارہ جوئی کرے، اور سیاسی طور پہ جس اسٹرینتھ کا انہوں نے مظاہرہ کیا وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ صرف وہ ڈاکیومنٹری ان کے خیال میں نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش ہو رہی ہے الطاف حسین کے خلاف، ان کو قیادت سے محروم کرنے کے لیے، ان کو مقدمات میں ملوث کرنے کے لیے۔ یہ جو بات کہہ رہی ہے ایم کیو ایم، یہ زیادہ توجہ طلب ہے، اور میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر برقرار رکھنے کے لیے تمام کوشش کرے گی، اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے۔ تو ان کا حق ہے، اگر یہ ڈس ایگری کرتے ہیں ایک ڈاکیومنٹری سے تو ان کا رائٹ ہے۔ جی ٹھیک، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کے بقا کی جنگ ہے، اور یہ جو ایک قانونی معاملہ ہے اس کو ایم کیو ایم سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہیں کر رہی ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بقا کی جنگ ہے۔ دیکھیں، سیاست میں سیاسی لیڈر بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کی وابستگی بہت ضروری ہوتی ہے، وہ سمبل ہوتا ہے۔
پاکستان کی سیاست افراد کے گرد جاتی ہے، گھومتی ہے. تو حقیقت تو یہی ہے نا. اگر آج الطاف حسین کو نقصان پہنچتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی پہ پڑے گا جو اس وقت کافی نشستیں اس کے پاس سینٹ میں بھی ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی ہیں اور ایک صوبے کی صوبائی اسمبلی میں بھی ہیں. تو ان کو ریئیکٹ تو کرنا ہے. اب میری بطور ایک پولیٹیکل تجزیہ کار کے یہ گزارش اور یہ ریکویسٹ ایم کیو ایم کی قیادت سے ہوگی کہ وہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد برقرار رکھیں. ضرور جذبات ہوں اور جذباتی ہونا لازمی ہے. جب میرے لیڈر پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے اور میرے لیڈر کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جاتا ہوں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیاسی پارٹی اس لیے میرے لیے اہمیت کی حامل ہے کہ یہ مڈل کلاس کی سیاسی پارٹی ہے. یہ ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جو ایک آزاد سوچ رکھتی ہے، جو پاکستان کے اندر جو جمہوری عمل ہے اس نے ایسے لوگوں کو سامنے لایا ہے جو عام حالات میں سامنے نہیں آ سکتے تھے. ان کی جو جاگیرداروں کے خلاف ایک موقف ہے، اصولی موقف. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس پارٹی کو نقصان ہو گیا کسی جذباتی رویے کے بنا پر یا کسی غلط اسسمنٹ کی بنا پر، تو نہ صرف ان کا یہ نقصان ہوگا، میں سمجھتا ہوں ملک کا بھی نقصان ہوگا اور پورے کے پورے ڈیموکریٹک سسٹم کا بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو جذبہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ان سے بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آئین اور قانون کے دائرے کے درمیان رہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ مقبول جان صاحب، ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری اور اس سے پہلے جو ڈاکیومنٹری آئی وہ ایم کیو ایم کے خلاف سازش ہے. کیا آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ برطانوی حکومت اور برطانوی نشریاتی ادارہ جو ہے وہ کیوں سازش کرے گا؟ کیا ایم کیو ایم ان کے کسی ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سازش کرے یا نہ کرے یہ تو بہت لمبی کہانی ہے کہ سازش نکالی جائے. اگرچہ کہ میری کو برطانیہ کے ساتھ کوئی رومانٹسزم وابستہ نہیں ہے، میں اس کو بہت بڑا سازشی ملک سمجھتا ہوں اور 1920 سے سمجھتا آ رہا ہوں جب سے اس نے مسلم امہ کے خلاف سازش کی تھی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈو ایز رومنز ڈو. الطاف حسین صاحب وہاں گئے ہیں اور الطاف حسین صاحب نے اپنی جسے نیچرلائز سٹیزن کے طور پہ وہاں ایک پناہ لی ہے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ وہاں اس ملک کے اندر ایسے جب کام ہوتے ہیں تو ان کو کیسے نتیجے میں پہنچایا جاتا ہے، کیسے ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. روپرٹ مرڈاک سے بڑا نام کوئی نہیں تھا، نیوز ورلڈ کا بندہ. 28% دنیا کا اس نے میڈیا اپنے پاس لے لیا تھا. نیوز ورلڈ کے خلاف جب اس نے خبر لگائی، آپ اندازہ کریں کہ لوگ چلے گئے عدالت کے اندر اور بک گیا. آج اس کا نام نہیں لیا جاتا اس کا. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو بھی ڈاکومنٹریز یا کوئی پروپیگنڈا چینلز ہوتے ہیں وہ ہماری احتجاجات سے اوپر ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں ملینز لوگ نکلے تھے عراق وار کے اوپر، لیکن کیا کبھی کسی نے عراق وار کی ڈاکومنٹری کو ڈس اون کیا؟ کیا کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہوتے؟ مارچز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں تو چلتے ہیں. ہمارے ملک میں تو آپ ٹھیک ہے کسی بھی میڈیا کے گھر ہاؤس کے سامنے مارچ کر لیں گے، کچھ کر لیں گے. ہمارے ملک کی سیاست اس قسم کی ہے کہ ہم تو جناب جو بھی ہے کیسا بھی کیس ہو، لیڈر کے لیے احترام کی نگاہ ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہم تو صدیوں ہی سے دیوتا کے قائل ہیں. ہمارے ہاں لیڈر نہیں ہوتے، دیوتا ہوتے ہیں، ہر کسی کا دیوتا ہے. لیکن وہاں پر جو ہے میرے لیے ان کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں، اور یقیناً چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر واقعی یہ غلط ہے. مطلب فورم صحیح نہیں ہے ان کا احتجاج کرنے کا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے. تو آپ کے خیال میں اس سے کیا بینیفٹ مل سکتا ہے؟ ایم کیو ایم کو کیا بینیفٹ مل سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر ایم کیو ایم کے پاس واضح ثبوت موجود ہیں تو یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہوگا کہ جس کے آپ تصور نہیں کر سکتے. کہ آپ اگر بی بی سی جیسے کریڈیبل انسٹیٹیوشنز کو عدالت کے دروازے پہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس نے ملائن کیا ہے، اس نے خراب کیا ہے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایم کیو ایم کا کیا انٹرنیشنل سٹیچر بنے گا اور کیا اس ملک کے اندر سٹیچر بنے گا. ان کو تو آج سے کئی مہینے پہلے یہ کام کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک، بالکل. حیدر عباس رضوی صاحب، آپ اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال اور ہے کہ اب برطانوی حکومت سازشی ہے، مان لیتے ہیں، اس کے ادارے بھی سازشی ہیں، چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال میں ایم کیو ایم کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو وہی ملک محفوظ کیوں نظر آتا ہے؟ اسی ملک کو وہ محفوظ تصور کیوں کرتے ہیں؟
دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے آخری سوال سے جواب دینا شروع کروں. دیکھیے قاری تحریک جناب الطاف حسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیلف ایگزائل میں ہیں اور میرے خیال سے اوریہ بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں, افتخار احمد صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. بہت بہتر طور پر یہ لوگ جانتے ہیں کہ قاری تحریک جناب الطاف حسین کن حالات میں پاکستان سے گئے تھے. اور صرف قاری تحریک جناب الطاف حسین پاکستان سے نہیں گئے بلکہ پاکستان کا کون سا بڑا لیڈر ایسا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو کہ جس کو باقاعدہ طاقت کے ذریعے ملک چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا گیا. دیکھیے کوئی بھی اپنا گھر, اپنا گاؤں, اپنا شہر اور اپنا وطن چھوڑنا نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اس سے چھڑوا دیا جائے. اور اس کے بعد بھی جس طریقے سے ہزاروں کارکنان کو ایم کیو ایم کے شہید کیا گیا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب. اور جہاں تک آپ محفوظ کا تصور کرنے کی بات کرتے ہیں تو شاید دنیا میں اس حوالے سے محفوظ کوئی نہیں. ایک اینگل تھا, ایک وقت تھا کہ جب سپر طاقتوں کے مفادات اس خطے میں کچھ اور طریقے سے جڑے تھے. آج وہ مفادات تبدیل ہو چکے ہیں. نقصان ان کو ہوگا جو سپر طاقتوں کے ساتھ, ان کی پالیسیز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کل آکیوپیشن تھا اس خطے میں اور ان کی موجودگی تھی, اور آج ان کو یہ خطہ چھوڑ کر جانا ہے تو وہ لوگ بھی سامنے ہیں کہ جن کے وہ حوالے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حیدر عباس رضوی صاحب, کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ برطانیہ میں رول آف لا ہے؟ مانتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیے بالکل برطانیہ میں بالکل رول آف لا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پھر وہاں زیادتی کسی کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے جب رول آف لا ہے؟ تو دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جیسے مفادات تبدیل ہوتے ہیں برطانیہ میں اور پوری دنیا میں, پورے ویسٹ میں انسانی حقوق کے علمبردار بے شمار ادارے ہیں. جس طریقے سے ویسٹ انسانی حقوق کی علمبردار ہے اس کا کوئی مثال نہیں ملتی. مگر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عراق میں جب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی تلاش میں نکلے تھے تو وہاں سے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملی, صرف ڈسٹرکشن ملی. تو ان تمام چیزوں کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آج آپ کے خطے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے مفادات تبدیل ہو گئے ہوں, اور جب وہ مفادات تبدیل ہوئے ہوں تو وہ اپنی پالیسیز کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر رہے ہوں, اور جب وہ اپنی پالیسیز کو کہیں ایڈجسٹ کر رہے ہوں تو کچھ شخصیات اس کی زد میں بھی آتی ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ مفادات کی جنگ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب, صرف ایک منٹ مجھے دیجیے گا. میں حیدر عباس رضوی صاحب سے ایک چیز پہ اور کومنٹ چاہوں گی کہ آج فاروق ستار صاحب نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کو پاکستان کی بقا کی جنگ میں اہم کردار ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے. تو حیدر عباس رضوی صاحب کون روک رہا ہے آپ کو, اور آپ لوگوں کا کردار کیا ہے اس بقا کی جنگ میں؟ دیکھیے واضح سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی حد تک طالبانائز ہو چکا ہے. یعنی آپ دونوں جانب سے مذاکرات کی کمیٹی اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرف سے کون لوگ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور اس طرف سے کون لوگ مذاکرات کرنے آ رہے ہیں. ایک ایسی صورتحال میں ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے اور قاری تحریک جناب الطاف حسین وہ واحد لیڈر ہیں, اور کراچی وہ واحد شہر ہے جو ان دہشت گردوں کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. افتخار احمد صاحب, میں چاہوں گی اس پہ آپ ضرور اپنا کومنٹ کیجئے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بقول ایم کیو ایم انہیں پاکستان کی بقا کی جنگ میں اہم کردار ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ حیدر عباس رضوی نے جو موقف اختیار کیا ہے, جو لفظ استعمال کیے ہیں, وہ تو یہی ثابت کرتے ہیں. حیدر عباس رضوی کا یہ کہنا ہے کہ طالبانائزیشن کا جو عمل پاکستان میں شروع ہو گیا ہے اس کے راستے میں ایم کیو ایم ایک رکاوٹ ہے. یہ میں مانتا ہوں, کیونکہ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور اے این پی وہ سیاسی قوتیں ہیں جن میں ہر سوچ رکھنے والے مذہبی لوگ موجود ہیں. اس میں علماء کرام بھی ان کے ممبر ہیں, ان میں عام جو مبلغ ہیں وہ بھی ان کے رکن ہیں,
اور وہ اپنی جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس سے بالا تر ہو کے ان سیاسی جماعتوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ ایک ایسی یہ موقف برطانیہ کے قریب ہے. جی نہیں، میں موقف برطانیہ کے قریب نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ کا سوال جو ہے وہ اور ہے، اور جواب بھی سن لیجئے. یہ برطانیہ تو بات کی بحث ہے نا، پہلے تو پاکستان کی بات ہم کر رہے ہیں. حیدر عباس رضوی اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جنگ کا حصہ ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اگر ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جاتا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو اس کی جگہ کون لے گا؟ صاحب ظاہر کراچی میں وہی لوگ آئیں گے جنہوں نے جو ایم کیو ایم سے پہلے وہاں پہ تھے، اور وہ تمام کے تمام ماسوائے 2 نشستوں کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 2 نشستیں تھی، باقی تمام نشستیں رائٹ ونگ پارٹیوں کو ملتی ہیں. تو ایم کیو ایم وہاں پہ ایک ایسی پارٹی کے طور پہ موجود جس نے ان کو رائٹ ونگ پارٹی کو ریپلیس کیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں اس لیے بہتر ہیں، بڑی سیاسی پارٹیاں، کہ اس میں مذہب کے حوالے سے سب لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ سیاسی ڈھانچے کے نیچے ہوتے ہیں، کسی سیاسی سلوگن کے نیچے ہوتے ہیں، کسی سیاسی پروگرام کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے کسی بھی بڑی سیاسی پارٹی کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو بالکل وہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے. میرا خیال ہے یہ ہے ان کا نقطہ. ٹھیک ہے. اور یہ مقبول جان صاحب، آپ افتخار احمد صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دونوں گروپ آئے ہیں وہ دونوں طالبان کی طرح کے ہیں. پہلی بات تو ہے صدیوں سے کان پک گئے سنتے سنتے کہ طالبان اپنی نظر کی طرح کی شریعت چاہتے ہیں، وہ اتنی لمبی لمبی داڑیاں چاہتے ہیں، وہ ٹخنوں سے اوپر شلواریں چاہتے ہیں، وہ فلاں چاہتے ہیں. اب کیا عرفان صدیقی اس شریعت پہ پورا اترتا ہے؟ کیا عمران خان اس شریعت پہ پورا اترتا ہے؟ کیا رحیم اللہ یوسف زئی اس سے پورا اترتا ہے؟ یعنی عجیب و غریب بات ہے کہ اس وقت اگر ایک کیفیت میں ایسے لوگ آ گئے ہیں تو ان کا وہ سارے کا سارا 10 سال کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا کہ ایک مرضی کی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی نکلے گا، اول تو مجھے کچھ خیر نظر نہیں آ رہی، سیدھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی صورتحال جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے. دونوں اس وقت سیاست کھیلی جا رہی ہے. اور ٹھیک، اس پہ بات کرتے ہیں. میں ذرا ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک آدھ بات اور کر لوں، پھر بریک کے بعد ذرا دوسرے ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. اب یہ فاروق ستار صاحب نے آج یہ کہا کہ پاکستانی اور برطانوی جو میڈیا ہے، ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے، آزادی جو صحافت ہے اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن میڈیا ٹرائل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانوی اور پاکستانی میڈیا میں ایم کیو ایم کو لے کر کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں، اور کیا ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے؟ یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے؟ جی نہیں، میں اوریہ صاحب سے پوچھتی ہوں، آپ سے اس پہ رائے لیتی ہوں. جی اوریہ مقبول جان صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں جی. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھیں برطانیہ سے میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اس مسئلے میں سچی بات یہ ہے کہ میں برطانیہ کی پوری بی بی سی اور برطانیہ کا جو پورا ایون پورا انٹائر ورلڈ میڈیا جو ہے، وہ کوئی میڈیا اگر کوئی کہتا ہے آزاد میڈیا ہے تو غلط کہتا ہے. ہر میڈیا کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور اس پالیسی کے حساب سے چلتا ہے. جتنے خدشات حیدر عباس رضوی کے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ خدشات میرے ہوں گے، اور میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے راستہ بتایا کہ راستہ صرف ایک ہی ہے کہ ڈو ایز دا رومنز ڈو. پھر آپ جائیں. ایک بات طے ہے کہ عدالت کا، چونکہ انہوں نے اپنے ایک رول آف لا کے تحت انہوں نے ایک ملک بنایا ہے، اس ملک کے اندر میں مثال دیتا ہوں آپ کی کہ ایک بہت بڑا اخبار تھا، میری عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، ان کے مالک نے یا بختیار نے ان کے خلاف مقدمہ چلایا ہوا تھا. وہ مقدمہ کبھی سپریم کورٹ جاتا تھا، 5 سال بعد واپس عدالت میں آ جاتا تھا. لیکن برطانیہ میں 1,60,000 پاؤنڈ صرف 13 دن کے اندر جرمانہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے دے دو، اور وہ چپ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد اس اخبار نے کچھ نہیں لکھا تھا جائے بختیار صاحب کے خلاف. تو وہاں اس قانون کا راستہ فوراً استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. حیدر عباس رضوی صاحب بریک لینی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا کہ ایم کیو ایم ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ عدم تشدد کے فلسفے پہ وہ یقین نہیں رکھتی ہے، لیکن پھر عجیب بات یہ ہے کہ الزامات ہمیشہ ایم کیو ایم پر اسی حوالے سے لگتے ہیں. کیوں؟ آپ کے خیال میں کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیسے بچ سکتی ہے ایم کیو ایم اس طرح کے جو الزامات اس پر لگتے؟ دیکھیے، بڑی سیدھی سی بات ہے. کوئی جماعت ابھی وجود میں ہی آئے، نوزائیدہ ہو، اور آپ 7,000 جھوٹے مقدمے ریاست اس کے اوپر بنا دے، 7,000 جھوٹے مقدمے، اور ان جھوٹے مقدمات سے ایم کیو ایم کے کارکن اور ایم کیو ایم کی قیادت 20 برس لگیں اس کو باعزت بری ہونے میں. 20 برس. یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، میں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا. تو ایک ایسی صورتحال میں وہ سیاسی جماعت
چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا دانشور ہوں، کہ جن کی فوری طور پر رسائی گراؤنڈ ریالٹی یا حقائق سے فوری طور پر نہیں ہے، ان کے لیے وہ پولیٹیکل پارٹی ایک سافٹ ٹارگٹ بن جاتی ہے۔ ٹھیک، آپ اب اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈاکیومنٹری آئی تھی، آپ نے کہا قانونی کاروائی کریں گے، احتجاج بھی آپ لوگوں نے کیا، ابھی پھر ڈاکیومنٹری آ گئی ہے۔ قانونی مشیر ہیں، مظاہروں کے علاوہ قانونی مشیر ہیں، وہ اس تمام باتوں پر غور کر رہے ہیں۔ بیرسٹر فروغ نسیم میرے خیال سے واپس اب لندن جا رہے ہیں، اور اس نقطے پر وہاں کی دیگر جو لا فرمز ہیں ان سے اوریہ بھائی کے مشورے کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو حکومتی کمیٹی ہے طالبان سے مذاکرات کے لیے کامیابی پر کیا روڈ میپ ہے ان کے پاس اور کیا ہونا چاہیے، بات کریں گے بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا افتخار احمد صاحب، اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے سبھی دعا گو ہیں، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں دوا سے زیادہ دعا پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، دعا پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس طالبان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے، معاشرے میں جذب کرنے کے لیے کوئی روڈ میپ ہے، اور کیا یہ لوگ معاشرے میں جذب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے روڈ میپ کی، تو یہ جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں میرے خیال یہ روڈ میپ ہی تیار کریں گی، اور کمیٹیاں بالکل صحیح بنائی گئی ہیں۔ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں اور ایک سوچ کے حامی ہیں، اور یہ وہ دوست ہیں ہمارے پاکستان میں جو سمجھتے ہیں کہ آپریشن کوئی رستہ نہیں ہے، مذاکرات سب سے بڑا رستہ ہیں، اور مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے۔ پہلے یہ باتیں کر رہے تھے، اب عملی طور پہ یہ اس کا حصہ بننے کو جا رہے ہیں۔ بالکل صاف ظاہر ہے کہ میری دعا ہوگی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ملک میں، اور 40,000 سے زائد میرے جو دوست مارے گئے ہیں، بہنیں ماری گئی ہیں، بھائی مارے گئے ہیں، میں اور زیادہ کلنگ پاکستان میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرے نوجوان جو سپاہی ہیں وہ مارے گئے ہیں، میرے سولجرز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، میرے جوان، میرے افسر مارے گئے ہیں، تو میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے ریاست چلانی ہے۔ ریاست ایسے نہیں چلتی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، کمیٹیاں بن چکی ہیں، پشاور میں پھر آج دھماکہ ہو گیا ہے، 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 20 کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی زخمی ہیں۔ دیکھیں پارس، یہ واقعہ جو پشاور کا ہوا ہے کہ ممکن ہے ایک تیسری قوت بھی اس میں کام کرے۔ دیکھیں پاکستان کے دشمن ہیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، اور یہ سب بات کرتے تھے 1920 والی سازش کی۔ بھائی جب آپ بھی سازش کرو گے ایک آزاد افغانستان کے بارے میں، اور وہاں پہ اپنی مرضی کی ریاست کی خواہش کرو گے، ادھر بیٹھ کے پلاننگ کرو گے، تو دکھ تو سب کو پہنچتا ہے نا۔ پھر میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے مذاکرات کے بارے میں سوال کیا ہے، میں کہتا ہوں میں مذاکرات کی حمایت اس حد تک تو کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ نکلے، لیکن میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اتنے لمبے ہو جائیں اور یہ ری گروپ ہو کے پورے کے پورے ایک ایسی حملہ کر دیں جس کو پھر ہم سنبھال نہ پائیں۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کسی کا بچہ مارا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ریاست بالکل اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں چاہیے، لیکن ہم بالکل ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ڈائلاگ کو اس سطح پر سوالیہ نشان بنائیں۔ ڈائلاگ ہونا چاہیے، سب ایک سوچ رکھنے والے ہیں، 10 کے 10 ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں، ایک ہی اپنا فکر رکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اب نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی آپ کی سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ اگر مذاکرات کے لیے بالکل دعا کر رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا مین سٹریم میں آ جائیں گے؟ اور یہ جو شریعت کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، یہ شریعت نافذ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، افتخار صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں یہ طالبان کا سیاسی حربہ ہے یا ان کی منزل ہے؟ دیکھیں میری منزل بھی شریعت کا نفاذ ہے، آپ کی منزل بھی شریعت کا نفاذ ہے، حیدر عباس رضوی کی اپنا جو ہے وہ بھی منزل شریعت کا نفاذ ہوگی۔ کون مسلمان ہے جو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق نہیں چلانا چاہتا؟ لیکن سوال یہ ہے کیا شریعت بندوق کے ذریعے نافذ کی جائے گی یا کانسٹیٹیوشن کے تحت؟ یہ لوگ آئیں، الیکشن لڑیں، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، اسمبلیوں کا حصہ بنیں، اس سسٹم کا حصہ بنیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ پاکستان کے آئین کا
مذاق نہ اڑایا جائے. پاکستان کے آئین میں ان باتوں کا تعین ہو چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, اور ان میں سے خاص طور پہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے وہ بھی اس آئین پر سگنیٹری ہے, جماعت اسلامی بھی اس آئین پر سگنیٹری ہے, اور محمد صاحب جو ہیں اس مذاکراتی ٹیم میں وہ اپنا ریاست کا حصہ رہے ہیں, انہوں نے اس ریاست کے لیے کام کیا ہے, اور جناب میجر عامر صاحب بھی حلف میں رہے ہیں, انہوں نے بھی اس ریاست کے لیے کام کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ سب اس بات کو سامنے رکھیں گے کہ ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ آئینی طور پہ چل سکتا ہے, قانونی طور پہ چل سکتا ہے, اسلحے کے ذریعے, مسلح افرادوں کے ذریعے اور مسلح گروہوں کے ذریعے نہیں چل سکتا. آج اگر اس مسلح گروہ کی مانیں گے تو کل ایک اور ایسا گروہ آ جائے گا جو ان سے بھی زیادہ سپیریئر بندوقیں لے کے آئے گا یا سپورے ہتھیار لے کے آئے گا, تو ان سے بات نہیں ہو سکتی. ہم اس لیے دعا گو ہیں کہ آپس میں تو اب یہ اکٹھے ہیں نا, آپ ایک دوسرے سے بات تو کریں, اپنی شرط و شرائط تو بتائیں. اگر آئین سے باہر ہوں گی تو پھر دنیا دیکھ لے گی اور دنیا فیصلہ کر لے گی. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب اب قرآن اور سنت آلریڈی ہمارا سپریم لا ہے, 73 کا آئین اس پر بیس کرتا ہے, ہم سب لوگ اس کو مانتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور شریعت کیا ہو سکتی ہے جس کو نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آئین جو ہے ایک کتاب ہے, اصل معاملہ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ پورے لوگوں کو ملنے چاہیے, آزادی رائے کا حق ہونا چاہیے, ایک بندے کو صحت کی سہولیات میسر ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں جی ہم نے آئین لکھ دیا ہے, وہ کافی ہے, کیا ضرورت ہے اسپتال کھولنے کی, کیا ضرورت ہے لوگوں کو آزادی رائے دینے کی, کیا ضرورت ہے لوگوں کو انسانی حقوق دینے کی؟ آئین میں لکھ دیا کافی ہو گیا. جھگڑا وہیں سے کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ آئین کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہو. آئین کا آرٹیکل 30, آئین کا آرٹیکل 31 یہ انشور کرتا ہے, پرنسپل آف پالیسی انشور کرتے ہیں کہ آپ قانون کو ان کے مطابق ڈھالیں. دیکھیں ایک بہت بڑا رائٹر ہے ول ڈورین, اس نے ایک کتاب لکھی ہے ہیروز آف دی ہسٹری. اور یہ صاحب ایک سیکنڈ, پرنسپل آف پالیسی جو ہیں وہ اس کے بارے میں بائنڈنگ نہیں ہیں, وہ پرنسپل آف پالیسی ہیں. کوشش کی جانی چاہیے کہ اس کے مطابق کیا جائے. یہ بائنڈنگ نہیں, بائنڈنگ نہیں, آپ پرنسپل آف پالیسی ہاں آئین میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن اس میں اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پرنسپل آف پالیسی جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کو پرنسپل آف پالیسی کو چھوڑ دیں. آپ آبجیکٹیو ریزولوشن کو تو مانتے ہیں, آپ آرٹیکل 2 کو تو مانتے ہیں, آپ اس کو تو مانتے ہیں. آپ آتے ہیں ریپگننس, اب آتے ہیں ریپگننسی آف دا کانسٹیٹیوشن کے اوپر کہ کوئی قانون جو ہے ریپگننٹ نہیں ہونا چاہیے. 470 قوانین ہیں. نہیں اگر ہوگا, سن لیں, نہیں ایک سیکنڈ, اور یہ سب ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو کنفیوز نہ کریں. اگر ہوگا تو پھر اسی آئین میں لکھا ہے کہ کیا کیا جائے گا. میں بتاتا ہوں. اس میں لکھا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اوپر ایک ریکمنڈیشن بنائے گی اور وہ پارلیمنٹ میں جائیں گی. اسلامی نظریاتی کونسل نے گزشتہ 15 سال سے سارے کے سارے لاز کے اوپر ریکمنڈیشن بنا دی ہوئی ہے. منافقت ہماری یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے نہیں جاتے. تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخاب لڑیں. نہیں کون نہیں لے کے جاتا. دیکھو اور یہی تو سوال ہے, پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ اتنے دوست بیٹھے ہیں, ان کو چاہیے نہیں. اور یہ دیکھو ہم بری بات نہ کریں, پازیٹیو سوچیں. اب آپ کی بات درست ہے کہ وہ ان کے جو انہوں نے قوانین دیکھے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ 90% قوانین جو ہیں وہ مصادم نہیں ہیں. اب بحث ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں کون لے کے آئے. جو آپ کے دوست وہاں موجود ہیں, جو میرے بھی دوست ہیں, وہ اٹھیں, اسپیکر سے کہیں, سینٹ کے اسپیکر سے کہیں, قومی اسمبلی کے اسپیکر سے کہیں کہ وہ لے ڈاؤن کریں ان کی رپورٹ اور ان کے اوپر ڈسکشن کی جائے. یہ تو ایک طریقہ ہے. حیدر صاحب ہیں نا پارلیمنٹ میں, افتخار صاحب ان سے پوچھ لیتے ہیں. اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے حیدر صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, حیدر صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. تھے ان پارلیمنٹ کے ارکان نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کی وفاداری کا اور کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کا. دیکھیں آپ جب اس ملک کے اندر رول آف لا ختم ہوا تھا, جب جوڈیشری ختم ہوئی تھی, کانسٹیٹیوشن کا ایک بیسک پلر پامال ہوا تھا, پارلیمنٹ میں کوئی نہیں جا رہا تھا, لوگ سڑک پہ آئے تھے. ایک راستہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو سڑک پہ جانا چاہتے ہیں شریعت کے نفاذ کے لیے, اور یہ صاحب حیدر صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے, ان کی بھی ذرا رائے اس پہ لے لیتے ہیں. میں طالبان کے راستے کو سپورٹ نہیں کرتا. میں طالبان کے ٹھیک ہے, میں طالبان کے راستے کو سپورٹ اور یہ صاحب 2 منٹ رہ گئے, پھر میں ذرا حیدر عباس رضوی صاحب کو بھی شامل کر لوں.
ٹھیک ہے حیدر عباس رضوی صاحب، اب دیکھیں مسئلہ یہی ہے نا، یہی وہ چیز ہے جس پہ طالبان کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے شریعت کے حوالے سے کہ ان کا اپنا ورژن ہے، ان کا اپنا کانسیپٹ ہے. تو کیا ان مذاکرات کے ذریعے، اس بات چیت کے عمل کے ذریعے وہ اپنی بات سے آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے ہٹیں گے، ہٹنا گوارا کریں گے محض مذاکرات سے؟ دیکھیے پہلے تو وہ جو دعا والی بات کی تھی آپ نے، وہ مجھے بہت پسند آئی جی، اور مجھے اس پر حکیم ناصر صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آیا. وہ میں اوریہ بھائی اور افتخار بھائی کی نظر کرتا ہوں کہ میرے طبیب ہوئے مجھ سے اس قدر مایوس، میرے طبیب ہوئے مجھ سے اس قدر مایوس، دعا تو کرتے ہیں لیکن دوا نہیں کرتے. تو میرا المیہ یہ ہے میرے ملک کا کہ تمام دعا گو پاکستان کے ایک جگہ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ تمام جو طبیب تھے وہ کونے میں بیٹھ کر ان مذاکرات کے کامیاب یا ناکام ہونے کی فالیں نکال رہے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ تو میرا حاجی بگو ہے، من تورا حاجی بگو، کہ کسی کو کے پی کے گورنمنٹ نے ریکمنڈ کیا مذاکرات کے لیے، اور کے پی کے گورنمنٹ کے ڈیفیکٹو سربراہ کو طالبان نے مذاکرات کے لیے ریکمنڈ کر دیا. تو اب ایک جو ریکمنڈیز ہیں دونوں کے، اب وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کریں گے. تو یہ بڑی ایک مزیدار سچویشن کریٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا نتائج برآمد ہوں گے، وہ کیا ڈیمانڈز ہوں گی طالبان کی جانب سے جو ایک دوسرے سے مل کر وہ پاکستان کی ریاست سے کریں گے. واقعی یہ وقت دعا ہے. نہیں حیدر صاحب، لیکن بات یہ نا، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ طالبان نے جو کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے، تو ظاہر ہے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو آئین کو مانتے ہیں. تو پھر سوال یہی ہوتا ہے نا کہ کیا وہ ان کی نمائندگی کر سکیں گے ان لوگوں کی جو آئین کو نہیں مانتے؟ دیکھیے بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ طالبان کی جانب سے شاید ان کے لوگ سامنے آئیں گے، مگر دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ طالبان نے ہمارے لوگ ہی ہمارے آگے کر دیے. تو اب پہلے تو یہ سوچ لیا جائے کہ وہ طالبان کے جمہوری لوگ ہیں، آئینی لوگ ہیں، پاکستان کے آئین کو، دستور کو، جمہوریت کو، ملک کو، ریاست کو، اسلامی ریاست کو تسلیم کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور بڑی مزیدار صورتحال ہے کہ جو اس آئین کو نہیں مانتے، ہمارے پاکستان کو نہیں مانتے، عدلیہ کو نہیں مانتے، ریاست کو نہیں مانتے، فوج کو نہیں مانتے، عوام کو نہیں مانتے، مسالک کو نہیں مانتے، مذاہب کو نہیں مانتے. انہوں نے ان تمام لوگوں کو بھیج دیا جو یہ ساری چیزیں مانتے ہیں. اب پہلے یہ ان سے پوچھیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. مزیدار سچویشن ہے. حیدر عباس رضوی صاحب، ہم پھر بھی دعا گو ہیں، دعا کرتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ. ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی صاحب نے جوائن کیا تھا. سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. جبر اور صبر وزن الفاظ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ امن کو ایک اور موقع جبر کے ساتھ دینا چاہیے یا صبر کے ساتھ؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.